हेलो हेलो, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं, खुश आमदीद कहती हूं। जनाब, आज मेरे पास 3 खबरें हैं। इन 3 खबरों पर बात करेंगे। एक तो आप जानते हैं कि जावेद चौधरी कॉलम लिखें और उसका चर्चा ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। जावेद चौधरी साहब ने एक और कॉलम दाग दिया है और उस कॉलम में उन्होंने एक ऐसी बात, वैसे तो बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं कि जो जब आप सुनेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे, लेकिन एक बात तो उन्होंने जो बताई कि इमरान खान ने एमबीएस को क्या कहा, कि जिसके बाद एमबीएस बहुत सारे लोगों से उसका मतलब पूछते रहे। वो कौन सी गंदी बात थी वो आपको बताऊंगी। वैसे तो एक गाना भी है ना, गंदी 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 बात। नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या बात थी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या बात थी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा लास्ट अपना व्लॉग था, प्रीवियस व्लॉग जो था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आईएमएफ ब्रेकिंग न्यूज़ थी। वो जिस वक्त आई थी मैंने रात के उसी पहर आपको बता दी थी। 12 बजे से पहले वो खबर आ गई थी कि आईएमएफ जो है उसने ये कहा है कि नेक्स्ट फ्यू डेज तक जो एग्रीमेंट है स्टाफ लेवल, वो होने को कोई अभी चांस नज़र नहीं आ रहा। यानी उन्होंने अभी नहीं किया, अब वो किस दिन करेंगे पता चल जाएगा, और वो उस वक्त करेंगे जबकि अप्रूवल आएगी वॉशिंगटन से। अच्छा, साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि जनाब जो आर्मी चीफ है उनके बारे में ये रूमर्स हैं कि वो अमेरिका पहुंच गए हैं। इसके ऊपर डीजीआईएसपीआर की तरफ से भी ये करेक्शन की गई है। लोगों को बताया गया कि इस तरह की स्पेकुलेशन जो है ये गलत है, वो अमेरिका में नहीं है बल्कि वो यूके में ही है। ठीक है कि ज़रा बढ़ते हैं हम कि जावेद चौधरी साहब ने जो है वो क्या एक और शाहकार लिखा है और वो हमारे सामने आया, और उसमें उन्होंने अंदर की कौन कौन सी बातें लिखी हैं वो ये। अब देखिए ना, 6 घंटे की मुलाकात हुई थी उनकी जनरल बाजवा के साथ, तो वो 6 घंटे की मुलाकात वो एक कॉलम में तो पूरी नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, होले होले सब कुछ हो निकलता चला आएगा। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि मरीम नवाज ने जो जलसा किया है, जो वहाँ पे उनका कोई कन्वेंशन था, वहाँ पर जो उन्होंने बात की है, वो आपको पता है। वो तो फिर वो बात उनकी जब निकलती है तो कहाँ तक पहुँचती है, उस पर भी बात करेंगे। और एक और बात भी करूँगी, वो है एक और कानून जो बनने जा रहा है या जो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो कौन सा है। पहले हम बात करेंगे, जावेद चौधरी साहब अपनी कॉलम में लिखते हैं। कॉलम का नाम मैं आपको बता देती हूँ जनाब। उनके कॉलम का टाइटल है इमरान खान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें। अब ये कॉलम जो उन्होंने लिखा है, ये आप समझ लें कि जो जब वो मिले थे 6 घंटे मुलाकात की थी उन्होंने जनरल बाजवा से, और जनरल बाजवा ने उनके सामने जो है वो चाय में बिस्किट, रस और जो भी था सब डिबो डिबो के खाया था। उसी दौरान उनकी जो बातें हुई थी उसमें से कुछ और बातें की जो बड़ी हैरान कुन है। एक बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा, लिखते हैं कि मैंने पूछा कि इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई, तो जनरल बाजवा का जवाब था, हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था कि हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये करते रहे थे, सही कह रहे हैं। तो जनरल बाजवा का जवाब था, मैं अगर अपना फ़ायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज़्ज़त के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। देख लें कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी, बल्कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने इस दौरान। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा ये फैसला सही कैसे था। उनका जवाब था, हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये रीडिंग बहुत बाद में नहीं आई सामने, या इतनी देर में ये इदारे इतनी देर में रीड करते हैं। पहले तो मैं ये सवाल करूंगी कि बनाने से लेकर आप शुरू हो जाइए, कब कौन सा 2011 का जलसा हुआ था और उससे भी पहले से, तो तब से लेकर अब ये तो 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, 1 डेकेड बाद। ये सोचिए आप, हमारी रीडिंग, ये लोग ख़तरनाक लोग हैं। अब ये किसको कह रहे हैं, इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ना उस वक्त, जब वो, तो उस दौर की वो बात करेंगे। पता ये चला ये तो बड़े ही ख़तरनाक लोग हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। और खान साहब ने जो ईंट से ईंट बजाई है उसके बाद तो जाहिर है कि ये कहना बनता ही है। मैंने पूछा कैसे, यानी ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक लोग हैं जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जवाब दिया, मसलन फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के सेशन में सऊदी क्राउन प्रिंस यानी कि एमबीएस को पंजाबी में डैश 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 कह दिया। उनके अपने वजीर ने ये बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ सऊदी सफ़ीर को बता दी, सऊदीया के एम्बेसडर को बता दी, इमरान खान के एक वजीर ने, कि इमरान खान ने ये जो लफ्ज़ बोला है डैश डैश डैश, ये कहा है तुम्हारे क्राउन प्रिंस को, एमबीएस को।
اور سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا کہ جب ایمبیسیڈر کو جس نے بتایا عمران خان کا، اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ وہ کون سا منسٹر ہوگا، جب اس نے بتایا تو بیچارہ جو کے ایس اے کا ایمبیسیڈر تھا وہ لوگوں سے پوچھنے لگ پڑا کہ یہ جو لفظ اس نے بتایا اس کا کیا مطلب ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اب بھائی جو منسٹر ان کو بتا رہے ہیں وہ ان کو یہ بھی بتا دیں اس کا مطلب یہ ہے، تو کرانے لگا۔ پھر جو ہے وہ تو اس سے انہیں لگا جنرل باجوہ کو کہ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح تو تمام کنٹریز کے تعلقات بڑے خراب ہو جائیں گے، یہ تو منہ پہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے پھرتے ہیں۔ اب سوچیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں دنیا کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کو کئی ایک زبانیں بھی آتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ سم ٹائمس نہیں بھی پتہ ہوتا کہ ان کو یہ والی زبان آتی ہے، ان کو آتی ہے۔ ایم بی ایس کو اگر اردو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہوتی تو اس وقت کیا ہوتا، خان صاحب کا گریبان اور ایم بی ایس کا ہاتھ، یہی ہوتا نا، یعنی اگر ویسا ہوتا۔ لیکن تو انہوں نے کہا یہ خطرناک بات تھی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ مثلا ہم نے انہیں ایک اور اگزامپل دی کہ ہم نے انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے۔ میں نے پرائم منسٹر عمران خان سے کہا سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا، یہ اکانومی کا بھٹا بٹھا دے گا، لیکن یہ نہ مانے۔ شوکت ترین کے خلاف نیب میں 8 ارب روپے کے کرپشن کا کیس تھا، وزیر اعظم نے الٹا ہم سے کہہ دیا آپ یہ کیس ختم کرائیں۔ شوکت ترین یعنی کہ پریویس فائنانس منسٹر، ایکس فائنانس منسٹر جو کہ عمران خان کے فائنانس منسٹر تھے، وہ 8 ارب کا کیس ان کے اوپر جو تھا کرپشن کا وہ عمران خان نے ختم کروایا۔ عمران خان بات کرتے ہیں کس کی، آنیسٹی کی، کرپشن کی، ان کو صرف نواز شریف، شہباز شریف، شریف خاندان، زرداری کا، ان کی کرپشن نظر آتی ہے، اور جو شوکت ترین جن کو آپ بنا رہے ہیں اپنا فائنانس منسٹر، کسی بھی بنا پر آپ کی کوئی بھی مجبوری ہے تو اس کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ آپ ختم کروا رہے ہیں، اور دس از انبلیویبل۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف میں پھنسے ہوئے تھے لہٰذا ہم مجبور ہو گئے، اور یوں جنرل فیض حمید نے شوکت ترین کے نیب سے کیس ختم کرائے، ساتھ میں جاوید چودھری نے بھی لکھ دیے جنرل فیض حمید نے کیس ختم کروایا۔ درمیان میں وہ سارا کچھ چپ کر کے نا بتاتے جاتے ہیں۔ اچھا جناب یہ ہے صورتحال۔ تو اس پہ پہلا تو سوال یہ کہ وہ کون سا منسٹر تھا۔ اچھا میں نے کہیں یہ جب لکھ دیا ٹویٹر پہ یا کہیں پہ سوشل میڈیا پہ تو آگے سے ان لوگوں نے اس منسٹرز کے نام لینے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا جناب یہ جو ہے شیخ رشید صاحب نے بتایا ہوگا، کوئی کہنے لگا یہ تو فیصل وارڈا ہوگا انہوں نے بتایا ہوگا، کوئی کہنے لگا یا یہ فواد نے بتایا، کوئی کہنے لگا اس نے بتایا ہوگا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نام سے وہ جتنے ایسے نام ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ کون سے والے نام، ہاں خاص طور پہ شیخ رشید اور فیصل وارڈا کا نام سب سے آگے تھا کہ انہوں نے بتایا ہوگا، اور بھی نام آ رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا جس نے بھی بتایا نا خان صاحب کو اس کا کان پکڑ کے مڑوڑنا چاہیے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو بس شکر ہے، ہم تو یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایم بی ایس کو اردو کا سمجھ نہیں آتی تھی، اور سفیر کو تو بعد میں پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایم بی ایس اتنا زیادہ ناراضگی رہی اور یہاں تک خبریں آتی رہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جو گھڑی والا واقعہ تھا کہ وہیں پر پہنچی ہے وہ بکنے کے لیے، تو وہ انہوں نے اپنے وہ بھی مانگ لیا تھا واپس کہ ریزروز بھی ہمارے واپس کریں، اور بہت کچھ ہوا تھا جانتے ہیں ہم۔ چلیں واپس ہم ماضی میں نہیں جاتے، یہیں پر رہتے ہیں۔ اچھا جناب اس کے علاوہ جو ہے اور بھی انہوں نے کافی چیزیں لکھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک دو باتیں، ورنہ تو بہت لینتھی ہے یہ کالم، لیکن میں آپ کو ایک دو باتیں تو اس میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے شروع جہاں سے کی ہے نا وہاں پہ بھی انہوں نے تھوڑی سی وہ لگا دی۔ انہوں نے کہا جناب یہ 18 اگست 2022 کی ایک ایوننگ تھی، صدر یعنی کہ پریزیڈنٹ عارف الوی کی صاحبزادی بیٹی جو ہیں انہوں نے رات 8 بجے اپنی چند سہیلیوں کو کھانے پر ایوان صدر بلا رکھا تھا، لیکن پھر 7:15 بجے فون آیا کہ پریزیڈنٹ پرائیویٹ کار میں صرف ملٹری سیکریٹری کے ساتھ پریزیڈنسی سے نکل گئے ہیں۔ اب دیکھیں شروع میں انہوں نے بتا دیا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی کے گھر والے اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو بلا کر وہاں پر جو ہیں وہ دعوتیں کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ سے ان کو ملوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے چھوٹے ہی بتا دیا، چپ کر کے وہ بتاتے رہتے ہیں بیچ میں تھوڑی تھوڑی باتیں۔ پھر جب ایک ملاقات ہوتی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کی عمران خان صاحب سے، تو اس وقت جنرل باجوہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ اس وقت بھی بات سامنے آئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے پروگرامز بھی کیے تھے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں، عمران خان نے کہا میں تو نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتا ہوں، میر جعفر اور میر صادق آپ کو تھوڑی کہتا ہوں۔ پھر جاوید چودھری نے جنرل باجوہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے عمران خان کو نیشنل اسمبلی سے ریزائن ہونے سے روکا تھا، ریزائن دینے سے روکا تھا؟ یہ بولے یہ درست ہے، میں نے نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا، پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے، آپ اور حکومت میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے، آپ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دینے کی غلطی نہ کریں،
یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کی تھی، حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی۔ آپ اسمبلی میں رہیں، آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا۔ عمران خان نے میرا میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا اور یوں میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جناب جاوید چودھری کے اس کالم میں سے میں نے آپ کو کچھ باتیں پڑھ کے بتائیں۔ ویسے یہ والی باتیں اگر ابھی جاوید چودھری کالم یہ نہ بھی لکھتے، ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں مل کر آئے ہیں تو یہ لکھ رہے ہیں، وہ ابھی اس سے لکھ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ نہ بھی لکھیں تو کچھ عرصے کے بعد ایسی بکس پبلش ہوں گی جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے کہ اداروں پر تنقید روکنے کے لیے ایک قانون سازی کی جا رہی ہے اور ایک قانون بنایا جا رہا ہے۔ وہ قانون ہے کہ آپ جوڈیشری اور آرمی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، بھائی مقدس گائے، ہاں سیکرڈ کاؤ، وہ اس کے پر اب قانون بن رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو 5 سال کی سزا ہوگی، اور بھی سزائیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں۔ لیکن کیبنٹ نے یہ قانون پاس کرنے سے انکار کر دیا۔ فیڈرل کیبنٹ ہے، اس کے سیشن میں یہ پیش کیا گیا کہ جناب یہ ہے، لیکن وہاں پر کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر ایسا قانون آپ لا رہے ہیں تو پھر ایسا کریں کہ آپ جرنلسٹوں کے لیے بھی ایک ایسا قانون لائیں کہ جرنلسٹ اگر کوئی بات کرتے ہیں اور وہ خبر لے کر سامنے آتے ہیں تو ان کے پر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے کیا تم نے، پھر ان کو بھی سیفٹی کا اپنا حق ہونا چاہیے، وہ بھی کوئی اسی طریقے سے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس سوسائٹی میں ان سب کے لیے الگ الگ قوانین بننے چاہیے کہ کوئی کسی کو کرٹیسائز نہ کر سکے، سب کے سب مقدس گائے بن جائیں۔ بھائی تنقید ہونی نہیں چاہیے، کیا ضرورت ہے تنقید کی، تنقید سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی دل دکھتا ہے جس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب کیبنٹ میں یہ بیل مڈھے نہیں چڑھ سکی، وہاں پر موجود کچھ سینسیبل جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی، اور اب وہ کمیٹی جو ہے وہ اس میں دیکھے گی کہ کیا امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کے بتائی دوں، ابھی تک تو جو ہے یہ میں اس کو کہتی ہوں بڑی جرات کا کام ہے، کیبنٹ میں جس نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابا نے بتایا کہ ان کی پارٹی نے یہ جو ہوئی امینڈمنٹس اس کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اگر پارلیمنٹ سے اسے منظور کر لیا گیا تو قانون میں تبدیل کر لیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ یعنی جس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے وہاں پر ان سب نے کہا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو میں یہ سمجھتی ہوں اس بل کی ضرورت کیا ہے، اس بل میں تو صرف 5 سال سزا کی بات کی جا رہی ہے۔ اوہو، اس قانون کے بغیر بھی تو یہ تو 5 سال کی سزا کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو جو جوتم جات اور جو کچھ ہوتا ہے، اور پھر جتنے دن اندر اور بغیر کسی ثبوت کے، اور پھر جو کچھ سامنے آ چکا ہے، ویڈیوز، آڈیوز، چھتر اور ڈنڈے اور ننگا کر کے یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، لوگوں نے آ کے جو کچھ کہانیاں سنائی، تو 5 سال تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 سال کر کے کیا آپ کریں گے بھائی، اس کے بغیر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایسے ہی ہے بلا وجہ یہ خام کا شوشہ چھوڑیں آپ۔ یہ ہے سچویشن۔ میں جناب ایک آخری خبر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ مریم نواز جو کہ دبا کے جلسے کر رہی ہیں اور دھانسو قسم کی تقریریں کر رہی ہیں اور عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں اس وقت، آج کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو ایسا کریں کہ یہ تحریک بشرا بی بی اور فرح گوگی کی گرفتاری سے شروع کریں، سب سے پہلے ان کو جیل بھیجیں۔ ہائے ہائے، یہ کیا کہہ دیا مریم نواز نے، خان صاحب کے تو دل کو لگی ہوگی یہ بات، اور بہت بری بات ہے۔ دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خواتین کو کیوں آپ جیل بھیجیں گے؟ اور مطلب ابھی تو جیل بھرو تحریک جب شروع ہوگی، اگر شروع ہوئی، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے نا، بائی الیکشن، انہوں نے کہا اس میں باہر نکل کے نہیں کر رہا تحریک، اس کی وجہ یہ کہ انہیں جان کا ڈر ہے، تو جان کا خوف ہے، تو اس میں وہ کیمپین نہیں چلائیں گے، تو جیل بھرو تو بہت بات کی بات ہے۔ اچھا جناب، انہوں نے جو اس میں بات کی ہے، کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ اب چیف آرگنائزر بن چکی ہیں، سینئر نائب صدر یعنی کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اپنی پارٹی کی، تو وہ اس میں انہوں نے کافی کچھ کہا ہے اس جلسے میں۔ وہ ہزارہ میں، ایبٹ آباد میں اپنے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کمپیریزن ہوگا، موازنہ ہوگا، تو عمران خان کے پی کے میں 10 سال اور شہباز شریف کے پنجاب میں 10 سال کا مقابلہ ہوگا۔ اگر مقابلہ ہوگا تو نواز شریف کے 4 سال اور عمران خان کے 4 سال کا مقابلہ ہوگا۔ اب یہ مقابلہ ہوگا تو بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ سر بات یہ ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کا دھمال پڑنے والا ہے یہ جو الیکشن کیمپین اب سٹارٹ ہوگی۔ اور جی آخر میں بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو سیلاب زدگان کے فنڈز کھا رہے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے اس میں سے وہ
ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسی ہی ایک سٹوری سامنے آئی ہے جو کہ روف کلاسرا اس کے اوپر بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تو میں خود کچھ نہیں کہتی, میں صرف آپ کو دکھائی دیتی ہوں, یعنی کہ سنوائی دیتی ہوں. اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایرا جو کہ ایک ادارہ ہے, اس ادارے کے چیئرمین جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں, وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں ان کو آئے ہوئے ابھی صرف 10 دن ہوئے, لیکن انہوں نے سیلاب زدگان کے فنڈ سے اپنے لیے بھی 10 لاکھ انہوں نے کہا میرے بھی کڈو. صرف آپ لوگ کیوں, افسران کیونکہ اس میں سے اپنے فنڈز لے رہے تھے سیلاب زدگان کے اس میں سے, تو انہوں نے کہا نہیں میں جو ہوں کیا ہوا 10 دن ہوئے ہیں تو میرے بھی تو 10-20 لاکھ جو ہیں وہ ان کے بھی, اور افسران نے بھی پیسے کھائے ہیں. دس از انبلیویبل. سیلاب زدگان کے پیسے سے آپ پیسہ کھا رہے ہیں. جو ہم نے سٹوری بریک کی تھی زلزلہ زدگان فنڈز پہ, افسران نے آپس میں اعزازیے بانٹ لیے, یہ ایرا کے افسران ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز جو تھیں وہ ہمارے ساتھ زاہد امین صاحب بھی موجود تھے جو ان کے بورڈ ممبر ہیں, انہوں نے بھی کافی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ ڈسکس کی تھیں. اس پر وزیر اعظم آفس نے نوٹس لیا اور اسپیشل سیکرٹری وزیر اعظم آفس سارا سعید نے ایرا سے 3 دن میں جواب مانگا ہے. میرے خیال سے اس کے جواب کی بھی کچھ ڈیٹیلز کلاسز اب آئی ہیں, پلیز بتائیے گا کہ اس پہ کیا اسٹوری ہم نے یہ جمعرات والے دن بریک کی تھی, جیسے آپ نے کہا زاہد امین صاحب کو ہم نے ساتھ لے کے فون پہ پوری ڈاکومنٹس ڈیٹیل کے ساتھ دی تھی کہ کیسے یہ جو ہمارے وہاں پہ ایرا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے 66 لاکھ روپے جو ہے میٹنگ میں بیٹھ کے, اور ان کے 66 لاکھ ان کے لیے پینٹس ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور جو بڑے افسوس کی بات ہے, جو چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہیں, انہوں نے بھی اس میں 5-6 لاکھ روپے لے لیے. بھی آپ کا کام ان چیزوں کو روکنا ہے. اور وہ 10 دن پہلے آئے ہیں, ابھی 10 دن پہلے آئے ہیں, مطلب نئے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو آئے ہیں اس پہ انہوں نے ہیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. 10 دن ابھی ان کو ہوئے ہیں, جمعہ 8 دن ہوئے, آتے انہوں نے آ کے 5.5 لاکھ روپے کے اعزاز انریرم لے کے مجھے دے دیں. ایسا انہوں نے کیا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامے انہوں نے یہ بتایا, پتہ 10 دن, اچھا یہ تو نہیں تھے, چلو باقیوں کے میں بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے ایکسکیوز یہ بنایا ہے جو ابھی اس پہ نوٹس لیا گیا اور بتایا جا رہا ہے ریکوریز کروائی جائیں گی, ریکوری کرائی جائیں, ان سے 66 لاکھ روپے کی رسیدیں قوم کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ ہم سے لیا ہے, تاکہ باقیوں کو تھوڑا سا, تو حالانکہ فرق ان چیزوں نہیں پڑنا, انہوں نے اور طریقے سے پیسے نکال لینے ہیں تاکہ دوسرے اداروں کو بھی تھوڑا سا وہ کان ہو جائیں کہ آپ لوگوں نے کیسے اس کی اپروول دے کے خود کر لی ہیں. اس میں جو چاہیے تھا کام, وہ جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں جو ہیڈ آئے ہیں, کہ آپ کا کام ہے نا جناب کہ آپ ان چیزوں کو روکیں. آپ نے 8 دنوں میں 10 دنوں میں وہ لے لیا ان کا, آپ نے ان کو وہ کر لیا ہے, نام ہی ہے میرا خیال ہے ان کا لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا, جو پیپر میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے نا, انعام حیدر صاحب ہے, انعام حیدر صاحب